बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर वुकला इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा इस मोन्टाज के अंदर के वुकला आए। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनातियों के हवाले से 6 जजेस की तैनाती की गई है। आर्टिकल 181 के तहत मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। ये जुडिशल कमीशन का इजलास मुकम्मल हुआ, 2 घंटे तक जारी रहा। इस जुडिशल कमीशन के इजलास की जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसका बॉयकॉट किया और उन्होंने कहा कि इसको मौखर किया जाए। वोटिंग हुई जिसके बाद कसरत राय से फैसला किया गया कि इजलास जारी रहेगा। जनाब अली जफर साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन की जानिब से इस जुडिशल कमीशन के, उन्होंने और जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस जुडिशल कमीशन के इजलास का, इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया। वो इसका हिस्सा नहीं बने और जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और पाया तकमील तक पहुंचा। वुकला निकले, उन्होंने एहतजाज किया। ये मामला जा किस तरफ रहा है? वुकला ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिस दिन दोबारा केस की समाअत होगी उस दिन दोबारा वुकला निकलेंगे और एक लॉन्ग मार्च करने का इरादा भी ये वुकला रखते हैं। अलहदा बात है कि कल पाकिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, दीगर जो सूबों की बार्स हैं उनको कोट करते हुए मुतफिका तौर पर जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, तमाम मामलात उसी के तहत आगे चलेंगे। ज़हन में रखिए कि जुडिशल कमीशन का इजलास चल पड़ना, उसका आज मुकम्मल होना इस बात की गम्माजी करता है कि पाकिस्तान की अदालत के सबसे जो इस वक्त सीनियर जज हैं, यानी सबसे जो बड़ी कुर्सी पर मौजूद हैं, जनाब जस्टिस यारा अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस तमाम मौक़िफ़ की तायीद की है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही मामलात आगे चलेंगे। इतनी डिवीजन क्यों है और क्या ये वुकला तहरीक कोई और वुकला तहरीक, एक नई वुकला तहरीक बनने जा रही है या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ अता साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। और इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां साहब सबसे पहले आप फरमाइएगा, कल बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को यानी आपको और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को भी प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी। आज की कार्रवाई के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में, मैं बदकिस्मती से लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, जो डिवीजन है वो कम होगी या बेहतर सूरत हाल हो गई? उम्मीद तो यही है कि ये खलीज कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अभी तैनातियाँ हुई हैं ये अच्छे लोग आए हैं चारों, जो सवाए पंजाब के, बाकी KPK से और सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। इनको बड़ी डेलिब्रेशन के बाद, बड़ी एक यानी जो मीनिंगफुल कंसिडरेशन के बाद उनकी तैनातियों की मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने। मेरे तो उनसे यही था कि जो इनके मेंबरान थे जिन्होंने बाइकआउट किया उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए था, उनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था। वहाँ अगर इख्लाफी नोट भी लिखते कम से कम कि क्या वजूहात हैं। सिर्फ मेरा ख्याल उनकी कुछ जो सूरत हाल है क्यों बाइकआउट किया है, कोई ऐसी ठोस वजूहात जो मेरे नज़दीक वो नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बाइकआउट किया है। अब मियां साहब आज वुकला इस्लामाबाद भी आए, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, सरीना चौक में भी आए। वो कोई आप भी, क्योंकि देरीना अरसे से सुप्रीम कोर्ट में आपके सारे कुलीग्स हैं, आपके सारे दोस्त अहबाब हैं, कोई अच्छा डिस्प्ले तो नहीं था, लेकिन वजह क्या है कि वुकला बरादरी भी कम से कम एक मामले पे इकट्ठी नहीं हो रही? अब वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिस दिन केस अब होगा दोबारा एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वुकला आएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला तो सुलझता नजर नहीं आ रहा। ये मामला सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का नहीं बल्कि 26वीं आईनी तरमीम का भी है। ये देखें, वुकला की जो बॉडीज हैं उसकी सबसे बड़ी जो रेगुलेटर है पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक स्टेटमेंट जारी की कल कि इस स्ट्राइक से या इस हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान, उसने भी इस बात का वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि इस हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से स्टेटमेंट आई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से स्टेटमेंट आई और दीगर बार काउंसिल की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि हमारा इस किस्म का कोई ऐसी हड़ताल से जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसके ऊपर जो डोमिनेट कर रहे थे, जो स्ट्राइक करवा रहे थे, वो आपको पता है एक सियासी जमात के जो वुकला विंग थे वो इसको लीड कर रहे थे। तो उनको पजीराई नहीं मिली यहाँ पर। चंद एक वुकला 1-2 बसों पे सिंध से लेकर आए हैं, बाकी वुकला ने इसको मुस्तरद किया इसको।
अच्छा। اور دوسری بات جو آپ نے کہا وکلا کو روکا گیا, جن وکلا کی کاز لسٹ میں جو کیسز لگے ہوئے تھے ان کو بالکل وہ اپنے کیسوں میں گئے ہیں, وہاں پر اپیئر ہوئے ہیں, لیکن جونیئر وکلا کو لانا اور پھر وہاں کوئی دنگا مشتی کرنا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا, جو یہ میرا حال مناسب نہیں تھا. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے بڑے باوقار طریقے سے آج اس کی جو اپنا یہ کاروائی پروسیڈنگ چلائی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان تعیناتیوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. ٹھیک, لیکن میاں صاحب اس سے پہلے کہ میں چوہدری صاحب سے پوچھوں ایک بات, کرد صاحب کا انہوں نے بڑا جہرانہ طریقے سے منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. کرد صاحب تو آپ کے پرانے, آپ کے سینئرز میں سے ہیں, ہم کرد صاحب کو دیکھتے رہے ہیں, لائر موومنٹ سے دیکھتے رہے ہیں, وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مجھے نظر نہیں آتے. وہ تو بڑے نظریاتی قسم کے, بڑے جانباز قسم کے وکیل ہیں, یا وکلا تحریک کے اندر بھی ان کا بڑا رول تھا. وہ بھی کنونسڈ نہیں ہے کم از کم اس موقف سے جو آپ کا یا پاکستان بار کونسل کا ہے. علی احمد کرد صاحب ہمارے دوست ہیں, ایک سینئر ہے وہاں پر, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ اپنا اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے اور لگتا بھی ہے. اب میاں صاحب ظاہری بات ہے, ایک آپ سارے کولیگز ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے ان کو یہ لگتا ہے, اور انہوں نے محمد علی مظہر صاحب نے بھی جو لکھا ان 20 صفحات کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے, کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ ہے اس پر عمل درآمد تو لازمی ہے, وہ معطل نہیں ہے, اس پہ کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے, تو اس کے تحت ہی ہوگا جو ہوگا. چوہدری صاحب. جی سر, میں پہلے تو رؤف عطا صاحب کو کہوں گا کہ آج صبح ملاقات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, جی, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چند وکلا کا یا ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کا جو پاکستان بار کونسل نے کی, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان بار کونسل نے کوئی ہاؤس طلب کیا جس کی انہوں نے کل پریس ریلیز جاری کی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کوئی جنرل باڈی کی, کوئی ایگزیکٹو باڈی کی, اس ہاؤس میں ریکوزیشن پاس ہوتی ہیں, ہر الیکٹڈ ممبر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنی رائے دے. میں ممبر پاکستان بار کونسل ہوں, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, اور آج وہاں پہ عابد زبیری صاحب الیکٹڈ ممبر اور 6 سے 7 ممبران پاکستان بار کونسل تھے. سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن موجود تھے. یہ کہہ دینا کہ چند وکلا کراچی سے صرف آئے, انہوں نے شاید دیکھا نہیں ہے کہ جس طرح سے فسطائیت کی حکومت نے وکلا کا رستہ روکا, لاٹھی چارج کیا, جس طرح سے کنٹینر استران بنایا ہوا تھا اسلام آباد کو. اب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے روکا, یہ وکلا کو بھی اسی طرح سے کنٹینر لگا کے روکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وکلا دیکھ لیں اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئے ہیں. پورے پاکستان سے وکلا آج یہاں آئے ہوئے تھے, بلوچستان, سندھ, کے پی کے, پنجاب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے, ریاست علی آزاد الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. اسد منظور بٹ صاحب ہائی کورٹ بار کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. مبشر چودھری صاحب, مبشر رحمان جو ہیں وہ لاہور بار, ایشیا کی سب سے بڑی بار کے ریپرزینٹیٹیو وہاں موجود تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں وکلا تھے. شاید یہ دیکھنے میں ان کو جو پورٹریٹ کیا جاتا ہے یا لکھ کے دیا جاتا ہے, رؤف عطا صاحب اسی طرح بات کرتے ہیں. جی, ٹی وی پہ جو دکھایا جاتا ہے اس میں ہمیں پتہ ہے, وہ کہتے ہیں ٹی وی کیمروں سے آپ اپنے کیمرے سے دکھا دیں سر, کہ آپ کے موبائل پر جی ہم آپ کو ضرور ان کی ویڈیو میں بھیجتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں. آپ سب کے جی میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, میں نے دیکھتا رہا ہوں, آج میں وہاں پر موجود تھا. آپ کو سب کے ووٹس ملے ہیں. جب بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے کہ پوری آپ اپنی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کریں. اس فارم 47 کی حکومت کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نہ وکیل مانتے ہیں اور نہ سپریم کورٹ. ویسے چوہدری صاحب ایک بات ہے, وہ تو خیر میاں صاحب بتائیں گے کہ ان پہ کوئی دباؤ ہے فارم 47 بقول آپ کی حکومت کا, یہ نہیں. بٹ ایک بات ہے, دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم حصہ تو ہے چوہدری صاحب, اور وہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو گیا. 6 ججز کی ایلیویشن کے لیے بھی معاملہ چلا گیا. جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, مجھے ذرا کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں, کہ ان کو تو ایکٹنگ یا ٹیمپریری جج کے دور پر وہاں پہ بھی لے گئے ایگزیکٹلی 181 کے تحت. تو پھر مطلب رہ کی گیا پیچھے پھر. ہاں میں بتاتا ہوں نا جی, ہم نہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو وکلا مانتے ہیں, اسی لیے ہم نے پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں, اور 2 ججز نے ججز کمیٹی میں جو ہے وہ لکھ کے دیا کہ ان کو ڈیسائیڈ کر دیں. آپ یوں کریں نا, یہ 16 ممبران جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا, اس کی فل کوڈ بنا لیں. اس میں اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کر دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آزاد بچوئی صاحب اس کا فیصلہ میں نے، آپ نے یا میاں رؤوف عطا صاحب نے تو نہیں کرنا، وہ تو چیف جسٹس پاکستان نے کرنا ہے، سپریم کورٹ میں۔ وکلا کی آواز ہے نا، وکیل یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی طریقے سے منظور کی گئی ہے، جس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اسی 26ویں آئینی ترمیم کی پروڈکٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اگر فیصلہ کرے گی تو نہ پورے پاکستان کی عوام اس کو مانتی ہے، نہ وکیل سر اس کو لیکن مانتے وہ ہیں۔ بھی پھر کیا 26ویں آئینی ترمیم کی پروڈکٹ یہ ہے نا کہ تمام آئینی معاملات کو آئینی بینچ دیکھے گا، تو پھر کیسے آپ اس کو ان ابینس میں ڈالیں گے 26ویں آئینی ترمیم کو، کیونکہ ہم نے آئینی ترمیم چیک کرنی ہے تو سارے جج بیٹھے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم پروڈکٹ ہے اور یہ آئینی بینچ جو ہے اسی کے تحت بنایا سر وہ تو گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی اس کا پروڈکٹ ہے۔ پہلے بھی جتنے فیصلے آئینی ترامیم کے حوالے سے ہوئے اس میں فل کورٹ بیٹھی، اب کون سا امر مانے ہے کہ یہ 16 ججز جو سپریم کورٹ کے اس وقت بیٹھے تھے وہ اس کا فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پہ عمل کر لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 5 سال بعد، 2.5 سال بعد اگر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ان ججز کو گھر جانا پڑتے ہیں۔ جس طرح سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی ترمیم کے بعد ججز یہاں پہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں، وہ ایک پی سی او زدہ ججز ہوں گے۔ سر وہ آپ کے نزدیک پی سی او ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ 26 مائی ڈیئر چوئی صاحب، میں ذرا میاں صاحب ذرا فرما، سر میاں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، میں دوبارہ چوئی صاحب آپ کو آتا ہوں۔ میاں صاحب یہ تاثر ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، آپ پر دباؤ ہے کسی حکومت کا یا اس نظام ریاست کا؟ نہیں کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، مجھ پہ آئین کا دباؤ ہے، میں آئین کا پابند ہوں، اور چیف جسٹس پاکستان یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ بھی آئین کے پابند ہیں۔ اگر وہ آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو سمجھو انہوں نے بھی اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو جج ہے وہ اس کے اوپر یہ پابند ہے، وہ پریزرو کرے گا یا وہ آبزرو کرے گا اپنا کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے اور لا کو، تو اس کی وفاداری لازمی ہے، اطاعت اس کی آئین کی کرنا انتہائی لازمی ہے۔ انہیں آئین کے مطابق ہم اپنے فنکشن سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا چلوں، جو کہتے ہیں نا پی سی او ججز فلانا، یہ وہ ججز ابھی آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ سے، انٹیریئر بلوچستان سے اور کے پی کے سے وہ عام وکلا جو تھے جن کی کوئی رسائی نہیں تھی مخصوص لوگوں کے ساتھ یا مخصوص چیمبروں سے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہاں سے ہٹ کر آئے ہیں۔ یہی تو پریشانی ہے چند لوگوں کو جو لے کے ان پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے، وکلا کی ہڑتال کو ایک بلا وجہ اس کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے وکلا میں۔ ابھی جو وکلا ہیں پورے پاکستان سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، ہر وکیل نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ ایک کامنر کو بھی ایک حصہ ملا ہے جوڈیشری میں۔ ایک وکیل تھا جس کا کسی اہم چیمبر سے تعلق نہیں تھا، وہ سارے ایک عام جگہ سے وکلا جو ہیں ایلیویٹ ہوئے، جس کو میرے پورے پاکستان کے وکلا اور خاص کر جو الیکٹو باڈی ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ اس طرح کی پی سی وغیرہ کے اس کے الفاظ میرا خیال سینئر وکیل سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ آئین کے مطابق تمام کارروائی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن پاکستان کی۔ اچھا میاں صاحب ایک بات ہے، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر سر آپ کے کلیگ ہیں، آپ سارے میں سمجھتا ہوں دوست ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، مسئلہ یہ کہ سر وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج خط لکھتے ہیں جی کہ ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا وہ کہاں گیا، پھر ججز کہتے ہیں جی ہماری سینیورٹی کا کیا بنا، اس کا کوئی ریپرزنٹیشن فائل کرتے ہیں، اس کا کچھ نہیں بنتا، پھر 2 جج صاحبان کہتے ہیں نہیں جی 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے اندر کے 2 جج صاحبان یعنی منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں جی مؤخر کریں کیونکہ سینیورٹی کے مسائل ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو پرکھے پہلے فل کورٹ سے۔ سر ڈیسنٹ تو موجود ہے ایون عدلیہ کے اندر میاں صاحب۔ جی سر، وہ دیکھیں متاثرہ فریق تو خام خواہ یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، چونکہ 26 ترمیم کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، یقیناً وہ تو اس طرح کی کوئی لیٹر بھی لکھیں گے۔ لیٹروں کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا آئینی حیثیت ہے، میرے نزدیک تو ان کی کچھ نہیں ہے۔ یہ محض ایک تحفظات کا ذریعہ ان کا کہ ہمارا رائٹ تھا، لیکن رائٹ نہیں ہوتا، یہ پارٹ آف سروس ہے، اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے 3 میں سے کسی کا کرنا ہے، 3 نام جائیں گے، 3 میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ انہوں نے کنسیڈر کیا ہے، ڈیلیبریٹ کیا، اس کو جوڈیشل کمیشن پاکستان نے ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے۔ اس پہ تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں اس معاملہ سے، وہ اپنے آپ کو علیحدہ بھی کر سکتا ہے ان چیز سے۔
वैसे ये, और उन्होंने 2 दिन तो बॉयकॉट किया है चौधरी साहब, तो फिर सर अलहदगी तो ऑप्शन है ना, जज साहबान अगर वो नई सर्विस में जाना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन यही इस्तीफे दो, तो लॉयर मूवमेंट का हिस्सा बन जाओ। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि देखें, ये चाहते हैं कि आजाद मनस जजेस जो हैं ना हाई कोर्ट्स में रहें ना सुप्रीम कोर्ट में रहें, ये सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज के जो दफ्तरों के वकील हैं ना, ये वो जज लगे हैं। ये इनका कह देना कि इंटीरियर सिंध से लिए हैं हमने, वो जो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उन लोगों को जज बना रहे हैं। और जिस तरह से 4-5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखा है उन्होंने, उसमें कौन सी गलत बात है? ये कहते हैं कि जी वहां से जी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर क्योंकि इफेक्टेड हैं, क्या वो जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं रह गए? अगर वो ये कहते हैं कि ये फुल कोर्ट बना के इसका फैसला कर दें, तो इनके तो वो, मैं कह रहा हूं कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। ये समझते हैं कि जिस तरह से हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दबा लिया है, इसी तरह से वुकला को भी दबाएंगे। सर ये कौन, किन इनकी बात आप फरमाते हैं, तो मियां चौधरी साहब ये कौन है इन? मैं दसो तो सही ना, तुसी इन दियां गल्लां करदे हो, कौन? ये दो चीजें हैं ना जी, जिन्होंने ये हुकूमत फॉर्म 47 पे बनाई, जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर करवाई, जिन्होंने इन हाई कोर्ट्स में और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी मर्जी के लिए पैकिंग ऑफ द कोर्ट के लिए पहले जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी, और उसके बाद आज वहां पे 6 जजेस लगा दिए। हम ना इस आईनी तरमीम को मानते हैं, और पूरे वुकला को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में आज प्रोटेस्ट किया है आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, और 25 करोड़ अवाम इसमें शामिल होंगे। मैं आपको बताऊं, सिविल सोसाइटी भी इसके अंदर शामिल होगी। सर मियां साहब को पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी मियां साहब। चौर साहब, कुछ 1-2 बसें आई मेरा सिंध से, नौजवान वकला उसमें से उतर रहे थे जी जी, तो मेरा ख्याल उसमें कोई काफी चंदा जमा हुआ है, तो आपने कितना चंदा जमा किया है, सही बताना है आपने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, ये चंदा लेने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त बार काउंसिल में भी स्टेटमेंट्स जो है हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शायद चंदे पे चल रही है। मैं जो सवाल किया सही बताएं, कोई दिए नहीं दिए। एक सुप्रीम कोर्ट का सदर इलेक्ट हुआ था, आप वोटों से इलेक्ट हुए थे, हमने आपको मुबारक दी थी, लेकिन शायद आपने चंदों पे पलना सीख लिया है। अपनी आजाद मनश तबीयत जो है, वकील आजाद पैदा हुआ है। सर साहब जवाब दे दियो ना सर, उन्होंने सवाल किया सर। ये चंदा जो है ये जमा कर रहे हैं, हमें चंदों की जरूरत नहीं है, हम लोग मैं अपने आपका पूछा, देखो सही देना है बिल्कुल। जी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि ना 1 रुपया लिया है ना दिया है किसी को। मैं कहता हूं आप ही हलफ दे दें कि आपने कितने पैसे लिए हैं, और मैं हलफ देता हूं कि मैंने ओथ पे कहता हूं ना 1 रुपया लिया है ना 1 रुपया दिया है, मैं ओथ पे कह रहा हूं। ना मेरा फंडेड है, ना मेरा ये हाउस जो है, ना मेरा आज का प्रोटेस्ट फंडेड है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वकील अपनी गिरा से खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। और मेरे सामने तो आप दोनों बहुत मोहतरम हैं। सर अगर मैं साबित कर दूं फिर, अच्छा अगर मैं साबित कर दूं फिर, नहीं वो कहते हैं मैंने अपनी जेब से। चौधरी साहब 1 सेकंड जरा, चौधरी साहब 1 सेकंड। 5 बसें आई, अगर मैं साबित लाहौर हाई कोर्ट से 5 बसें, 3 बसें लाहौर बसें, और वो अपनी गिरा से खर्च करके ले आए, ना बार एसोसिएशन से पैसे लिए और ना ही ये ऑडिट करके देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अजीज हम देने वाले हैं, हम लेने वालों में से नहीं है। नहीं अच्छा चले मियां साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? आपको डिक्टेट कर रहे हैं आजकल। अच्छा चले मियां साहब, चौधरी साहब ने तो कहा आपको डिक्टेट कोई कर रहा है आजकल, जरा आपके पास क्या सबूत है सर कि ये कुछ चंदा जमा हुआ है या पैसे लिए किसी ने? नहीं अगर मैं ये साबित कर दूं फिर चौर साहब, फिर जी मैं कहता हूं कि मैं साबित करता हूं, आप मेरे साथ बैठ जाए ना, मैंने तो हलफ दे दिया है, आप हलफ दे दें। सर वो मैं हलफ देता हूं, अपना भी हलफ लेता हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओथ हाँ ओथ कहता हूं, ना 1 रुपया किसी ने लिया है ना मांगा है ना दिया है। लेकिन मैं बता दूं, कराची से मेरे दोस्त वकील आए तो उसने कहा मैंने भी 3 लाख रुपया दिया है। देखो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, ये मेरे साथी ने बताया। वकील ने दिया है ना, किसी एनजीओ ने, किसी पार्टी ने तो नहीं दिया, वकील ने दिया है ना। शायद अगले मुझे पता उसको एनजीओ ने दिया नहीं दिया, बाहर उसने कहा मैंने 3 लाख जमा किया था। सर 3 लाख रुपया क्या वुकला तहरीक के लिए दिया है सर?
جی اسی جو بس وغیرہ لایا کہتا ہے میں نے بھی اس میں چندہ دے دیا. میاں صاحب وہ تو چلے اس میں تو ایک آپ کا احتجاج کے لیے سر بسیں وغیرہ ہوتی ہے نا, تو اس پہ تو کل آپ بھی احتجاج کریں گے کسی کے خلاف سر, پتہ تھوڑی لگتا ہے کل چوئی صاحب ہوں گے سپریم کورٹ باہر دے صدر تو احتجاج کرو گے. ہم اپنی گرہ سے خرچ کرتے ہیں, کسی وکیل نے اگر اس میں پیسے دیے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو یہ ہم سینئرز کا حق ہے, فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گرہ سے خرچ کریں. چوئی صاحب لاسٹ ورڈ سر یہ ہے کہ یہ وکلا تحریک اتنی بڑی تحریک کیا آپ بنا سکتے ہیں جو ایک جنرل مشرف کے خلاف بنائی تھی آپ نے؟ جی اللہ کے حکم سے یہ وکلا تحریک شروع ہے, وکلا تحریک کامیاب ہوگی, اس سے بڑی تحریک ہوگی انشاءاللہ, یہ 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہوگی. اچھا چلیں دیکھا یہ تو وقت بتائے گا. نہیں, میں اپنے دونوں مہمانوں کا یعنی میاں رؤف عطا صاحب کا اور چوہدری اشتیاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, بڑی گرما گرم بحث تھی اور دونوں موقف آپ کے سامنے ہم نے رکھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. پروگرام میں معاملات صرف عدلیہ اور وکلا کے درمیان ہی خراب نہیں ہیں, معاملات اس حوالے سے بھی اس وقت کافی سنگینی کا شکار ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی حکومت, یا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ہیں, وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو اب جلسہ ہوا ثوابی کے اندر بڑی ڈزمل پرفارمنس تھی, اس لیے کہ نہ ہی کوئی بڑی تعداد میں کوئی امپریسو کراؤڈ آیا, حالانکہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے بھی پائے گئے کہ گنڈا پور صاحب نے کیونکہ سرکاری لوگوں کا داخلہ بند کر دیا تھا تو لوگ آئے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا صرف سرکاری لوگوں کی وجہ سے ہی تحریک انصاف کے جلسے کامیاب ہوتے تھے؟ اٹس ہارڈ ٹو بلیو. لیکن جو کہ تقاریر کی گئی ان کے اندر گنڈا پور صاحب کی اگر میں ایک بات ذہن میں رکھوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 99% ہمارے معاملات عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو چکے ہیں, تو پھر گنڈا پور صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جو انہوں نے اس تقریر کے اندر کہا؟ یہ ذرا سنیے. ہمارا لیڈر عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کے لیے تیار ہوں, ہم بھی تیار ہیں, اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو پھر جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. اگر تم ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے کی تنخواہ والے کو, ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے لیے ہوئے ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرو گے تو ہتھیار ہمارے پاس بھی ہیں, ہتھیار ہمارے پاس بھی ہے. میں سپہ سالار کو پیغام دیتا ہوں, چھوڑ دو ان چوروں کا ساتھ, چھوڑ دو بینڈیڈ چوروں کا ساتھ, آؤ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کی آواز سنو. ہماری آواز ایک ہے, ہم حق مانگتے ہیں. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ماضی کے اندر بھی پی ڈی ایم یعنی پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, دیگر اور ان کے رفقا یہ کہتے سنائی دیتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے تھے کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ, عمران خان نال اسی نبڑ لیں گے, نہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہم عمران خان سے معاملات خود سلجھا لیں گے اور خود ان سے سیاسی طور پر نبڑ لیں گے. لیکن آج تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ سخت ہے, معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور جا رہے کس طرف ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب, سینئر صحافی ہیں, کسی طرف کے محتاج نہیں, اور جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ان کو میں سینئر سیاستدان نہیں کہوں گا, یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو پاکستان کی سیاست کا ایسٹ رہنا چاہیے. کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کروں گا, یہ جو ابھی گنڈا پور صاحب نے کہا ہے, مطلب میری تو عقل مجھے ڈیفائی کر جاتی ہے کہ اگر میں مانوں ان کی بات 1 کے 99% معاملات حل ہو گئے ہیں, اوپر سے وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف کو یہ پیغامات دے رہے ہیں, تو ہو کیا رہا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھنا چاہیے میرے حساب میں کہ یہ پیغام اس وقت دیا جاتا ہے نارملی کہ میں پیغام دوں گا, آپ نے وصول کر کے اس کو اوکے کرنا ہے تاکہ ہم سب ایک ہو جائیں. تو جواب اس کا آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں دیا ہے کہ وہ میری بات نہیں سن رہے. آرمی چیف, میں نے 2 خط لکھے ہیں اور میں اوپن اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر میں بند لکھتا تو لے جانے والے کو ہی یہ اٹھا لیتے. اچھا, تو وہ جو 99% کی کہانی آپ نے بتائی, ہم تو گنڈا پور کی کہانیاں ہی سن رہے ہیں, چاہے جلسے میں سنیں یا 30 گھنٹے کا سفر سنیں یا 8 گھنٹے کا سفر سنیں. یہ طلسم ہوش ربا ہے جس کے اندر یہ بالکل ایک نئی الف لیلوی داستان اٹھا کے ہر دفعہ آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ مستقل بیوقوف بنا لیں گے. تو یہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے لیاقت بلوچ 85 میں الیکشن جیتے اور بے پناہ کام کیا, اور 88 میں جب الیکشن ہوا تو ان کے لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا. تو خواجہ طارق رحیم جب جیتے ان سے تو ان کا ایک فقرہ تھا بڑا مشہور کہ آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے پاپ کو ویٹیکن میں ہرا دیا.
اچھا تو یہ اچانک ہوا کام جو کے پی کے لوگوں کو تھکا کے پھر وہ نوٹیفیکیشن کیا کہ سرکاری لوگ نہیں جائیں گے. تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ کب تک اس طرح لوگوں کو استعمال کرتے رہیں گے. لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. پھر پارٹی قیادت میں جو تقسیم میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ کو کرنی تھی وہ عمران خان نے خود کر دی ان کے ہاں, اور وہ جنید اکبر خان, اور اس میں اب آپس میں لفظی جنگوں کا مقابلہ ہے. اچھا جی. اور یہ وار چل رہی ہے کہ کون آگے جائے گا. میرے خیال میں خان صاحب کی جو آج میرے اپنے ساتھی عمران اصغر ہمارے کور کرتے ہیں جو اڈیالہ جیل کو مستقل, تو ان کا مجھے بتانا یہ تھا کہ آج عمران خان خاصے متذبذب تھے, بے چینی تھی ان کی باڈی لینگویج میں, اور وہ لفظ بھول رہے تھے جو فکرے کہنے تھے تو وکلا ان کو یاد کرا رہے تھے. تو یہ ہے جی سارا اس کا اجمال کہ کیا چل رہا ہے اس وقت. کھوکھر صاحب, اب کیا وجہ ہے کہ یہ نظام دن بدن مضبوط ہو رہا ہے, سیاست کا جو سپیس ہے شاید وہ کم ہو رہی ہے, یا اگر میں یہ کہوں تحریک انصاف کی سیاست کی سپیس کم ہو رہی ہے؟ جی شکریہ. میرے خیال میں منیب بھائی, میں آپ کے سوال کا جواب دو زاویوں سے دوں گا. پہلا تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں ایک حقیقت ہے, اور اس اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ہمارے ہاں اس ریجن کے اندر سپر پاورز 40 سال جنگیں لڑتی رہیں افغانستان میں, اور جو مفت کے ڈالرز آتے رہے, تو وہ ہمارے ہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سیکیورٹی سٹیٹ کا جو ورکنگز ہے وہ مضبوط ہوئیں ان جنگوں کی وجہ سے. اور پھر اس کے نتیجے میں ایک حقیقت وہ موجود ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سویلین سپیس ہے وہ آپ نے واپس ری گین کیسے کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری جب ان پاپولر گورنمنٹس کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہے تو پھر اس کی ایک کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو آر ٹی ایس کا فیلئر, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, سڑکوں پر ایجیٹیشن, تو ایک ماحول اس وقت کی اپوزیشن نے, پی ڈی ایم نے بنا لیا تھا, کریٹ کر لیا تھا. اب اس میں بھی ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو, اس کا آبجیکٹو ویل ڈیفائنڈ ہو. جو پچھلے ایک سال سے میں جو پرابلم دیکھ رہا ہوں اور جس میں اب بہتری آنا شروع ہوئی ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں تھی. اپوزیشن کی آپس میں جو بہت بڑے ڈفرینسز بھی تھے, بڑے پلیئرز کے آپس میں ڈفرینسز تھے, اور تحریک انصاف بھی ایک خواہش نہیں رکھتی تھی کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اسٹیج شیئر کرے. لیکن اب ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے. تو دو چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں کہ اس وقت ایک ان پاپولر گورنمنٹ کو چلانے کی جو کاسٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی پے کر رہی ہے. پبلک کی ناپسندیدگی کا جو اظہار ہے اس حکومت سے, جس طریقے سے حکومت کو بٹھایا گیا, اس کا بوجھ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے. وہ زیادہ عرصے تک اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے, نمبر ایک. اور نمبر دو, اپوزیشن کو اکٹھا ہونا. اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ان پاپولیرٹی کا بوجھ وہ بھی شیڈ کرنا چاہیں گے, اور پھر اپوزیشن اگر اپنے اہداف کو کلیئر رکھتی ہے کہ اس نے کیا حاصل کرنا ہے, اگر تو ساری جنگ یہ اقتدار کی ہے, دوبارہ وزیر اعظم بننے کی ہے, تو آئی ایم افریڈ کہ یہ تو پھر وہی 76 سالوں میں جو دائروں کا سفر ہے مزید اس کو کنٹینیویشن مل جائے گی. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کھوکھر صاحب, فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے, اور یہ آپ کو بھی بحیثیت ایک وکیل پتہ ہے کہ a lot of layers have been added to it, نا کہ چیف جسٹس کا تعیناتی ہو جانا, کانسٹیٹیوشنل بینچز بننا, ان کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہونا, سو لیئرز تو ایڈ ہو رہی ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک ایز اے لائر کہ یہ اتنا کلاک بیک واپس جا سکتا ہے یا نہیں؟ نظر تو نہیں آتا, اور نہ ہی فل کوڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کھوکھر صاحب دیکھیں, جب تک فل کورٹ نہیں بنتا اور فل کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھتا تو اس وقت تک یہ چیزیں تو سمر کرتی رہیں گی, ایک صورت میں نہیں تو دوسری صورت میں. اور پھر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب پانی بہت زیادہ بریجز کے نیچے سے گزر جائے تو اس کو پھر واپس کرنا تو پرابلم ہوتی ہی ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ there came a time کہ جب ایک ڈکٹیٹر کو بھی ایل ایف او کی ضرورت پڑی, تو یہ پھر ایونچولی اس وقت بھی بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں ڈکٹیٹرشپس کے دور میں بھی, لیکن یا وہ ایل ایف او کے ذریعے منظور کرانی پڑتی ہیں, یا پھر when the tide turns 18th amendment کے ذریعے وہ ساری کی ساری انڈو ہو جاتی ہیں. تو مومنٹ ول کم ان پاکستان کہ جہاں پر یہ چیزیں انڈن بھی ہوں گی. لیکن فی الحال ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے اس کو نہ سنیں,
وہ خود ایک پروڈکٹ ہے, بینیفیشری ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, اور فل کورٹ اس معاملے کو سنے, اور فل کورٹ بھی وہ فل کورٹ کہ جس کے اندر جس طرح اب آج چند ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, یہ تاثر کورٹ پیکنگ کا ہی جا رہا ہے, تو وہ فل کورٹ سنے جو جب ہم نے جس وقت پٹیشن دائر کی تھی, جس وقت وہ لگی, سنی گئی, پہلی اس کی ہیئرنگ ہوئی, اس وقت جو جج صاحبان موجود تھے سپریم کورٹ میں وہی اس کو سنے, تو پھر لوگوں کو اس کے اوپر, اس پروسیس کے اوپر بھی اعتماد ہوگا. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ یہ کر دیتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے, اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کوئی اس کے اوپر حرف نہیں آیا, تو میرے لیے کم از کم ایز اے پٹیشنر یہ قابل قبول ہوگا. آپ کو ایک لاجیکل اینڈ پہ بھی چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کیسز لگائے ہی نہیں, سنے ہی نہیں, اور اس سے پہلے کورٹ پیکنگ کر لیں اور ایک بیلنس ٹلٹ کر کے پھر آپ کہیں کہ جناب یہ لیں, آپ جو فل کورٹ کہہ رہے تھے وہ اب آپ کے سامنے حاضر ہے. ٹھیک, رانا صاحب ایک بات ہے, یہ کورٹ پیکنگ کا ذکر تو 4 ججز نے بھی ظاہری بات ہے لکھا ہے, یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, بلکہ کچھ لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے اس کو تو ملٹرائز کر دیا گیا ہے پورے پروسیس کو, کہ اتنی مضبوط گرفت ہے اس نظام کی کہ جج ترمیمیں بھی اپنی مرضی کی, ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی اپنی مرضی کی. تو یہ اسی طرح معاملہ چل سکتا ہے جیسے کھوکھر صاحب نے کہا کہ ان پاپولر گورنمنٹس کا بوجھ یا اس نظام کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ بھی فار لائف نہیں اٹھا سکتی. دیکھیں معذرت کے ساتھ کھوکر صاحب سے کہ پٹیشن کر کے قابل قبول ہونا تو کہیں لازم نہیں ہے. پٹیشن کرنا لازم ہے کہ آپ کریں اپنے رائٹ کے لیے, فیصلہ تو پھر جو آئے گا وہی قبول کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ کہیں کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہم اسے غلط سمجھتے ہیں, غیر منصفانہ ہے. جس طرح 8 ججوں نے پیک کر کے پی ٹی آئی کی پٹیشن کے بغیر ان کو مکمل یکسوئی سے ایک انصاف فراہم کیا. 3 ججوں نے 63A کی تشریح کر کے حمزہ شہباز کی چھٹی کرائی. یہ کورٹ پیکنگ اس طرح کی بھی ہوتی رہی ہے. یہاں 25 سال کے منصوبے بنا کے ثاقب نثار اینڈ کو نے ججز لگائے, اور سب سے پہلے منیر اختر صاحب کو پہلی دفعہ روایت توڑ کے 4تھے نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لائے, اور پھر ایک سلسلہ ہوا. پھر منصور علی شاہ صاحب نے خود راستہ بنایا کہ ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ کی بجائے آپ پینل لے لیں اور اس میں سے تقرری کریں. تو یہ جب آپ کا دل کرے کہ میں اب ٹھیک ہوں تو وہ میری بات ٹھیک ہے, جب آپ کا دل ٹھیک نہ کرے تو آپ کہیں کہ نہیں وہ غلط ہے, یہ کیسے ہم مان لیں؟ مطلب ہم ان جج صاحبان کو یہ جو باقاعدہ گروپ بنا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یکسوئی سے ایک ہی پارٹی کو انصاف دینا ہے اور فقید المثال دینا ہے, تو عام آدمی تو رل گیا. اسلام آباد میں کل بھی بیٹھا تھا ریاست علی آزاد صاحب کے ساتھ اور پروگرام ہو رہا تھا, میں نے کہا ایک سیشن جج مصطفیٰ نواز کھوکر تو پڑھ رہے تھے, ان کو پتہ ہے اچھی طرح, اس شہر سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ اس شہر سے وکیل رہے ہیں, ان کے والد صاحب یہاں پہ وکیل رہے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست اللہ بخش حاجی نواز کھوکر صاحب. ایک سیشن جج اسلام آباد کو بہت اچھا چلاتا تھا, یہاں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو گئے, لائن لگ گئی سول ججوں کی, 12 ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہو گئے, اور قصے نہیں ختم ہونے میں آ رہے. خود بخود پٹیشنیں, خود بخود کیسز, مطلب انصاف دینے کے لیے آئے تھے یا بڑھانے کے لیے آئے تھے؟ وہ قصے ہم جو بچپن میں سنتے تھے کہ ایک وکیل بھوکا مرتا ہے اور 2 تو گاؤں بھوکا مرتا ہے, مطلب یہ اسلام آباد کو اس حصے میں ڈالا ہے. کس نے انصاف دیا, کس کو دیا؟ یہ پورا ریویمپ ہونے والا سسٹم ہے, صرف انصاف کا نہیں پورے ملک کا, کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کھوکر صاحب مجھے یہ بتائے گا ٹورڈز دی اینڈ یہ سارے معاملے کے اندر مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے کہ شاید یہ احتجاج بھی بڑا, جس طرح بھی رانا صاحب نے کہا کہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ ایک سرٹن لمٹ تک جانا ہے. کہا گیا جی کہ ججز کہ نہیں, وہ کرد صاحب نے فرمایا ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے جائیں گے. وکلا آئے, احتجاج کیا, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, معاملہ ختم, ایلیویشنز ہو گئی. تو یہ معاملہ تو مطلب جو جس کے لیے جو چاہ رہے تھے وہ ہدف تو نہیں ملا. پھر دیکھیں ہدف پہلے دن تو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی تحریک میں نہیں ملا کرتا, یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریزنز جسٹیفائیڈ ہیں, جن ریزنز کی وجہ سے آپ سڑکوں پر نکلے ہیں یا آپ نے احتجاج کیا ہے. اگر آپ کے ریزنز جسٹیفائیڈ ہیں تو پھر وہ اس کی کنٹینیویشن کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, آپ خود بھی ایک وکیل ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اگر جج صاحبان کے اوپر ایک پرفارمنس ایویلیویشن کمیٹی بیٹھی ہوگی جو یہ طے کرے گی کہ جج صاحبان نے فیصلے کیسے دیے, ان کی پرفارمنس کیسی رہی, اور یہ حکومت اگر طے کرے گی تو پھر وہ عدلیہ, اس سے آپ آزادی کا تو پھر ایک شبہ تھا, وہ شبہ بھی آپ ختم ہی کر دیں گے نا. پھر اگر آپ سینیورٹی پرنسپلز کو آپ چینج کر دیں, وائلیٹ کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کے 2 حصے ہیں, ایک تو ججز کی ٹرانسفر اٹ سیلف اینڈ دین وائلیٹنگ the seniority principle in اسلام آباد ہائی کورٹ. آپ خود بتا دیں کہ کیا یہ طریقہ جائز ہے, اور صرف آج کے دن کو مت دیکھیے,
یہ پھر مستقبل کے اندر ہم ایک دروازہ کھول رہے ہیں جس دروازے سے ہر ہائی کورٹ اس طریقے سے مینیپولیٹ کی جائے گی. Flood gate ہے. things ought to be stopped. یہ آپ فلڈ گیٹ کھول دیں گے. اسی طرح دیکھیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہائیبرڈ کا دروازہ کھلا تھا, اور اس ہائیبرڈ کا دروازہ عمران خان صاحب نے کھولا, لیکن آج جو شکل ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ تو ہائیبرڈ پلس سے بھی آگے نکل گئی ہے. پرو میکس ہے, ان چیزوں میں ہمیں پرو میکس ہے, تو ہمیں ان چیزوں پہ احتیاط برتنی چاہیے کہ آپ کا اور میرا, ہم وکیلوں کا یہ انسٹیٹیوشن ہے کہ ہم اس کے اندر اس کی عدلیہ کی کوئی تاریخ تابناک نہیں ہے. میں یہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں عدلیہ نے اس ملک میں جو بڑے جرائم ہوئے ہیں, عدلیہ اس کے اندر بالکل شریک جرم تھی, لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیمبلنس آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو رہے, ایک خواہش تو ہمارے دلوں میں رہے. اگر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں اس طرح جوڈیشری چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ ہے. جی رانا صاحب, لاسٹ ورڈ اگر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ جو آخری فکرہ کہا نا کہ چلی جائے گی کنٹرول میں, تو پہلے وہ ملٹری کے کنٹرول میں تھی, تب کون سے وہ انصاف فراہم کر رہے تھے, مل کے دونوں کھیل رہے تھے. اور جو بات مصطفیٰ بھائی نے کہی نا کہ عدلیہ کا ایگزیکٹو کا کنٹرول, دیکھیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر ان کے اپنی ججز نے رپورٹ دینی ہے. مجھے بتائیں کون سا دنیا کا نظام ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں, آپ 40 کیس لگے ہوئے اور آپ سنتے ہی نہیں, اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا بیک لاگ ہے, مطلب کوئی نہ کوئی تو ویلیویشن ہونی چاہیے نا, کہیں تو پریشر اٹھے گا نا کہ آپ جج بن گئے ہیں تو بس آپ سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کہتے ہیں نہیں, میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک, مطلب بات یہ ہے کہ بیک لاگ نہ بھی ہو تو ایویلیویشن تو ہونی چاہیے نا, کہ آپ ایک ہی آ کے تانے مارتے ہیں بیٹھ کے, صرف آپ فیصلے کریں نا, لوگوں کو لکھ کے دیں, بلائیں, طلب کریں. نہیں, آپ جن لوگوں کو خط لکھتے ہیں آپ ان کو طلب کریں نا. آپ کو پھر اگلے دن جب وہ کسی چھوٹے کو بھیج دیں, میں مطلب مثال دے دوں آپ کو پتا ہے ڈی جی رینجرز کو بلایا تھا اور پھر اگلے دن صرف کرنل صاحب پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے آپ بیٹھیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پھر آپ کھڑے ہو جائیں, جب انصاف فراہم کرنا ہے تو مکمل طور پہ فراہم کر دیں. یہ نہیں نہ ہونا چاہیے, پھر بالکل ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو بہت کچھ رہا ہے. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اور عامر رانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.